जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी तब्दीली आ रही है। आज पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ, जो कि पिछले 6 साल जिन्होंने पाकिस्तान पे राज किया और उनके पास अनचेक्ड किस्म की पावर्स थी, वो रिटायर हो रहे हैं और नए आर्मी चीफ आ रहे हैं। और मैं यहाँ बॉस्टन में हूँ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑन 75 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान। और ये कॉन्फ्रेंस जो है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्फ्रेंस है। बेसिकली एक है द लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, भारत से। जारी बात है, ये लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली ने एक बड़ा ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर किया हुआ है इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे ये पाकिस्तान के 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे कॉन्फ्रेंस हो रही है। और इस तरह की ये कॉन्फ्रेंस ऑन 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे आई थिंक इंडिया पे भी इसी साल मई में हुई थी। सो मुझे भी मौका मिला इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने का, और मैं यहाँ पे हूँ कैम्ब्रिज में। और जारी बात है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसमें पाकिस्तान से भी लोग आए हुए हैं, इंडिया से भी लोग आए हैं, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं। और 2 दिन के लिए ये कॉन्फ्रेंस है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जनरल बाजवा जो है वो रिटायर हो रहे हैं। जनरल बाजवा ने, उनकी क्या लेगेसी है, उन्होंने क्या पाकिस्तान को कमज़ोर कर किया, मजबूत किया, इस पे बात थोड़ी कर लेते हैं। जनरल बाजवा ने, देखिए, अगर आप देखें 2016 में कमांड संभाली, और कमांड संभालने के बाद उनका जो सबसे पहला जो मिशन था वो था काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन ज़रब अज़ब। और उसके ज़रिए उन्होंने कहा जी कि हम दहशतगर्द ग्रुप जो है वो करेंगे। लेकिन आज जब जनरल बाजवा जा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। जो जिसे कहते हैं ना, एक दहशतगर्दी की दोबारा एक वेव आ रही है, जिसको जारी बात है पाकिस्तान के लिए, जिसको हम कह रहे हैं रिटर्न ऑफ टेररिज्म। और जारी बात है, इसमें अफगानिस्तान में तालिबान का आना, पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स टीटीपी का ताकतवर होना, ये जारी बात है बाजवा साहब का फेलियर है। और जिसको आप समझ लें कि पाकिस्तान का जो किरदार था अफगानिस्तान की एंड गेम में, और जो गनी का जो फॉल था, ये सारा एक बड़ी ट्रैजिक किस्म की स्टोरी है। और बाजवा साहब के जो बड़े ट्रस्टेड डीजीआईएस आए थे, फैज़ हमीद साहब, उन्होंने भी सुना है इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी रिटायरमेंट अगले साल में अप्रैल के तक थी शायद, लेकिन उन्होंने जनरल बाजवा से ये रिक्वेस्ट की कि वो ही साइन करके जाएं उनके जो रिटायरमेंट के ऊपर। और देखा जाए तो जनरल बाजवा का जो फोकस था वो इकोनॉमी के ऊपर ज़्यादा था। हालांकि ये उनका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उनको शायद इस पे काम करना पड़ा। और मुल्क में इंतहा पसंदी बढ़ रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। आप ये देखें कि टीटीपी वगैरह जो हैं, ये सब लोग दोबारा, जैसे हम कह रहे हैं ना, कि सर्च कर रहे हैं। और जैसे आप कह लें कि वो चीज़ें हैं, उनके ही दौर में जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस है, उसके केसेस भी बढ़े हैं। कहा जा रहा है कि तकरीबन को 5,000 जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के जो केस हैं पिछले 6 माह में बढ़े हैं। और ज़्यादातर जारी बात है, ये जो केसेस हैं ये बलूचिस्तान वगैरह में ये सारे होते हैं। और अगर आप ये देखें कि इंडिया के साथ वो नॉर्मलाइज तक चलना चाहते थे अपने ताल्लुकात, लेकिन वो नाकाम हो गए, क्योंकि जैसे आप कह लें कि इमरान खान, जिनके ऊपर उन्होंने सारी की सारी बेट लगाई हुई थी कि यार ये इमरान खान मेरी मदद करेगा, ये इमरान खान जो है वो मेरे साथ मिल के काम करेगा, इस जनरल बाजवा जो है वो अब उस सारी गेम से आउट हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान ने बेसिकली जनरल बाजवा को नाकाम कर दिया, और इमरान खान ने जनरल बाजवा को कंट्रोवर्शियल कर दिया। अब जारी बात है, वो एक लंबी कहानी है कि ये किस तरह हुआ। लेकिन ये जो 6 साल जनरल बाजवा के थे, ये इंतहाई मुश्किल 6 साल थे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस 6 साल में अगर आप देखें कि जिस तरह इमरान खान का ये पिछले 6 महीने में जिस तरह फ़ौज को गालियां पड़ी, फ़ौज को ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा हुआ, फ़ौज को जिस तरह बदनाम किया गया, जनरल्स को बदनाम किया गया, और पंजाबी कहते हैं रहिंदी खेंदी कसर जड़ी सी, वो रिसेंटली जो फैक्ट फोकस ने जनरल बाजवा की वेल्थ के ऊपर बात की, उसके ऊपर वो भी कि जी वो 12-13 बिलियन रुपीस की उनकी वेल्थ है। वो वेल्थ है जो उन्होंने डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि ये जारी बात है, इनकी तो इतनी तनख्वाह नहीं थी, और ये ऐसे कैसे इन्होंने अरबों रुपए जो है वो बना ली है। और ये सारी चीज़ें जो जारी बात है, एक बड़ी एक परेशान कुन चीज़ें हैं। एक तरफ
کہاں رد الفساد شروع کرنا اور جسے کہتے ہیں کہاں ضرب عضب کی باتیں کرنا اور کہاں کہنا کہ ہم جناب نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ختم کریں گے، کہاں ایکسٹریمزم کا دوبارہ آ جانا، کہاں ٹی ٹی پی کا خیبر پختونخوا کے علاقوں میں مارچ کرنا، اور جنرل باجوہ کا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے جو دھیان تھا وہ نواز شریف اور آصف زرداری اور ان کے خلاف کیسز بنانے میں تھا۔ بعد میں عمران خان نے ہی اتنا پریشان کر دیا جنرل باجوہ کو کہ جنرل باجوہ کو انہی سے ہاتھ جو ہے وہ دھونے پڑ گئے۔ خیر اس کا پھر اپنا ایک جو نقصان ہوا وہ تو ہوا ہی ہوا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جنرل باجوہ کا یہ جو ابھی کا یہ جو ٹینیور تھا 6 مہینے کا، اور جو فوج کا جو امیج ہے سارا وہ بہت زیادہ خراب ہوا۔ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، انڈیا کے ساتھ ٹاکس نہیں ہو سکیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات عمران خان صاحب نے خراب کر دیے۔ اور یہ ایک اور چیز پتہ چلی، پاکستان میں ایک چیز ہوتی تھی کہ جی فوج بڑی طاقتور ہے، وہ انڈیا کے ساتھ وہ بات کرنا چاہتی ہے، لیکن یہ پتہ چلا کہ اگر سیاستدان انڈیا سے بات نہ کرنا چاہیں اور فوج بلج کہتی رہے تو ضروری نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ ہو۔ تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ جنرل باجوہ کے کہنے کے باوجود اور فوج کے کہنے کے باوجود جو عمران خان نے بات نہیں کی انڈیا کے ساتھ، اور معاملات جو ایک ہی بڑی چیز ہوئی 2003 کا جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے اس کو نارملائز کیا، تاکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جنرل باجوہ اسی سے بہت ساری اچیو کر لیں گے۔ لیکن نارملی جو ہے وہ یہ تاثر غلط ہو گیا کہ پاکستان میں فوج بڑی پاورفل ہے اور فوج انڈیا کے ساتھ مذاکرات فوج کر سکتی ہے۔ فوج بھی اکیلے انڈیا کے ساتھ مذاکرات نہیں کر سکتی، یہ چیز بھی اسٹیبلش ہو گئی، اور پتہ یہ چلا کہ جب تک سیاستدان نہیں چاہیں گے فوج بھی کچھ جو ہے وہ اس میں نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات جیسے میں نے کہا خراب ہو گئے، مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے، انٹرنل ساری ڈائنامکس چینج ہو گئیں۔ آج پاکستان کے اندر اینٹی انڈیا، اینٹی امریکہ، اینٹی ویسٹ، اینٹی یو ایس سینٹیمنٹ جو ہیں وہ اور زیادہ تیزی سے بڑھ گئے ہیں۔ عمران خان نے ایک مذہبی جماعت کا کردار ادا کرنے لگ پڑے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ اس وقت سمجھیں کہ ایک مذہبی جماعت ہی ہیں، وہ ایک مین سٹریم سینٹر رائٹ کی جو پارٹی ہے وہ نہیں عمران خان صاحب رہے۔ عمران خان صاحب سینٹر کی پارٹی بھی نہیں رہے۔ شروع میں لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان ایک سینٹر کی پارٹی ہے یا سینٹر رائٹ کی پارٹی ہے، کئی لوگوں نے کہا یار وہ تو سینٹر لیفٹ بھی ہے شروع میں، بعد میں پتا چلا یار وہ تو سینٹر رائٹ ہے، پھر پتا چلا جی وہ تو رائٹ کی پارٹی ہیں، اب پتہ چلا جی وہ تو ایک اسلامسٹ ہیں، وہ تو بیسیکلی ایک مذہبی انکلینیشن ہے جنرل باجوہ کی، عمران خان صاحب کی۔ سو ایک طرف تو وہ مذہبی انہوں نے اپنا جو روپ دھارا اس سے پتہ چلا، اور پھر جس طرح انہوں نے انٹرنل جو تقسیم کی ملک کے اندر، سو اس کا سارا وہ جو ہائبرڈ رجیم ہے اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جا رہا ہے جی کہ یہ جنرل باجوہ نے ہائبرڈ رجیم جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب جنرل باجوہ نے جاتے جاتے جو ہے وہ اپنا ایک انٹرویو دیا ہے۔ جنرل باجوہ بڑے ٹینس تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ظاہری بات ہے، جس طرح سیاستدان روزانہ ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں، باجوہ صاحب یا ان کی فوج تو روزانہ پریس ریلیزز سیاسی جماعتوں کے بارے میں نہیں کرتی، لیکن اب جب کہ فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور وہ مانتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ لفظ آ جائے جی پولیٹیکل کوارنٹین آف آرمڈ فورسز۔ میرا خیال ہے انہوں نے کوئی گلف نیوز کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، پاکستانی اخباروں کو تو انٹرویو بھی نہیں نہ دیتے ہمارے جنرلز ہوں یا ہمارے سیاستدان، وہ باہر کی اخباروں کو انٹرویو دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل جو ہے وہ ملے گی۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو جنرل باجوہ کا انٹرویو ہے اس میں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے اس میں کہ فوج کہہ رہی ہے کہ ہم پولیٹیکل کوارنٹین میں چلے گئے ہیں۔ اب پولیٹیکل کوارنٹین میں وہ گئے ہیں یا نہیں گئے، میں تو اس چیز کو نہیں مانتا، اور نہ ہی میرا خیال ہے فوج جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ بالکل پولیٹیکل کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں تو آپ یہ امیجن کریں کہ یہ جو نیکسٹ آرمی چیف ہے ان کو تو یہ پاکستان کی پنجاب پولیس بنا دیں گے سیاستدان، کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کا دل کرتا ہے کہ ہماری جو فوج ہے نا وہ بھی پولیس کی طرح ہمارے آگے پیچھے بھاگے اور وہ کرے۔ اسی طرح ماضی میں بھی جو جنرلز اپوائنٹ کیے جاتے تھے تو وہ اپنی مرضی سے جنرل اپوائنٹ کرتے تھے، جس سے ان کو فیل آتا تھا کہ یہ ہمارا مرضی کا جنرل ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ جو جنرل آتا ہے یہ تو انسٹیٹیوشن کا جنرل ہوتا ہے۔ ابھی بھی یہ جو جنرل عاصم صاحب اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کو سینیورٹی کی بیس پہ سب سے اوپر تھے تو اس لیے اپوائنٹ کیا گیا، حالانکہ یہ 2 دن پہلے جو ہے ریٹائر ہو رہے تھے، اور لیکن ان کو پرائم منسٹر نے اپوائنٹ کیا کیونکہ انہوں نے کہا جی سینیورٹی کو ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ سو یہ اگر آپ چیز دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جنرل باجوہ ہے وہ اور یہ جو جنرل صاحب ابھی آئے ہیں، آرمی چیف صاحب آئے ہیں،
مجھے نہیں لگتا یہ پولیٹیکل کوارنٹین آرمی اسٹیبلش کر سکتی. ماضی میں بھی انہوں نے کیا تھا. ہونا یہ ہے کہ اگر وہ جانے کی کوشش بھی کرے گی تو وہ پھر ان پہ الزام لگائیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو فارن ریلیشنز کمیٹی کا جو چیئرمین ہے محسن داوڑ, اس کو ISI نے یا پاکستان کی جو حکومت نے باہر جانے سے روک دیا ہے, حالانکہ اس نے سٹنگ پرائم منسٹر کو ووٹ دیا ہوا ہے, پاکستان کی فارن ریلیشنز کمیٹی کا چیئرمین ہے, لیکن نیشنل اسمبلی کی باہر نہیں جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہرات سیکیورٹی کانفرنس میں جا رہے تھے ادھر, آئی تھنک سمویئر ان سینٹرل ایشیا, تاجکستان یا کہیں پہ, اور وہاں پہ وہ جو کانفرنس پہ جانا تھا تو وہاں پہ ظاہری بات ہے وہ جو کنٹینٹ جو بولتے ہیں وہ فوج کے خلاف بولتے ہیں, تو فوج نے کہا جی اس بندے کو تو ہم نے جانے نہیں دینا. تو اب یہ امیجن کر لیں تو کیا یہ پولیٹیکل کوارنٹین ہے؟ آبویسلی یہ ایک پولیٹیکل کوارنٹین نہیں ہے. 2 دن پہلے ایک سینیٹر صاحب نے جنرل باجوہ کو دوبارہ گالیاں دیں جو کہ بالکل کنڈیم کی جانی چاہیے. کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے سٹنگ 4 اسٹار جنرل کو کیوں گالیاں دیں گے؟ آپ اور بہت سارے طریقے ہیں بات کرنے کے, ڈسپلے شو کرنے کے, آپ اپنی باتیں کریں, لیکن آپ ٹویٹر پہ اٹھ کے سٹنگ سینیٹر ہوں پاکستان کے اپر ہاؤس میں اور پاکستان کی آرمی چیف کو گالیاں دیں, یہ بھی تو کوئی کنڈکٹ نہیں ہے نا. ایک طرف جو فوج کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے, اور دوسری طرف جو سیاستدان گالیاں دے رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. یہ جو ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. اب اب جو نئے آرمی چیف ہیں کیا وہ کہیں گے کہ جی ہاں ہم میڈیا جو مرضی ہمیں کہتا رہے؟ ٹھیک ہے جی, بالکل نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے ابھی تو کہتے ہیں نا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا نئے جو آرمی چیف ہیں وہ اکانومی ٹھیک کریں گے, وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لے کے آئیں گے. میری انڈرسٹینڈنگ اور انفارمیشن تو یہ کہتی ہے کہ فوج کہیں نہ کہیں پہ اس بات پہ تیار ہے کہ عمران خان ملک کو تباہ کر دے گا, عمران خان ملک کے اندر سیاسی افراتفری پھیلائے رکھے گا. اس سے بہتر یہی ہے کہ جو نومبر اگلے سال الیکشن کروانے ہیں وہ ابھی کرا دو, نہیں تو ملک کی اکانومی خراب ہو جائے گی. اب فوج کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اکانومی ہے, کیونکہ فوج نے پچھلے کچھ عرصہ جو ہائیبرڈ رجیم تھا اس پہ اکانومی بڑا فوکس کیا, لیکن وہ پھر وہ سیاست کی بھیڑ چڑھ گئی اور لوگ جو ہے وہ اکانومی بھول گئے اور وہ سیاست میں لالا وہ جو ہے نا ہماری شروع ہو گئی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو نئے جنرل صاحب آئیں گے وہ اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے, اپنا ایک اچھا امیج دینے کے لیے انیشلی وہ کہیں گے کہ حکومت کو کہ آپ الیکشنز کروا لیں. تو جب اگر وہ حکومت کو کہتے ہیں کہ الیکشن کروائیں تو پھر پولیٹیکل کوارنٹین تو نہ ہوا, لیکن پھر وہ کہیں گے کہ ملک کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے ہمارے الیکشن ضروری ہیں, تبھی جا کے ایک فریش گورنمنٹ آئے گی اور وہ یہ چیز کرے گی. سو عمران خان صاحب کے ساتھ تو اگر عمران خان پاور میں آتے ہیں, لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے یہ الیکشن کرائے گی. یہ سٹنگ گورنمنٹ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے بیلنس آف پیمنٹ اور یہ ساری چیزیں کیسے مینٹین کرنی ہیں. سو یہ چیزیں ہیں جسے آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ ہیں. نئے مڈل ایسٹ کے ساتھ تعلقات کس طرح مینٹین کرنے ہیں جو عمران خان کے دور میں خراب ہوئے, پھر جنرل باجوہ نے وہ ریپیئر کیے. امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے, جنرل باجوہ نے اور فوج نے اور بلاول بھٹو نے وہ ریپیئر کیے. ٹھیک ہے جی, اب یہ چیلنجز ہیں آبویسلی جو نئے آرمی چیف کے لیے بہت بڑی تعداد میں ہیں, اور وہ کس طرح چیزیں وہ کریں گے. یوتھ ساری فوج کے خلاف بیٹھی ہوئی ہے, لوگ جو ہے وہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فوج کے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں, گالیاں, گالم گلوچ, بدتمیزی, کس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے لیے بھی امتحان ہے, سیاسی جماعتوں کے لیے بھی امتحان ہے, رولنگ پارٹی کے لیے بھی امتحان ہے. سو یہ جو نظام آیا تھا یہ اس کا بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ ایک طرف ملک کے اندر اب سیاسی افراتفری ہوگی تو اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی. اگر اکانومی اگلے سال جا کے کہیں ٹھیک ہوتی ہے, نومبر میں الیکشنز ہوتے ہیں, دسمبر میں حکومت بنتی ہے اگلے سال, so I'm talking of 12 more months for a political stability, تو اس 12 مہینے میں کیا پاکستان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ پولیٹیکل جو اکانومی سروائیو کرے گی اور پاکستان جو ہے وہ اس کو ڈیفالٹ نہیں کرے گا. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان کیا چاہتے ہیں. اگر عمران خان کو نئے آرمی چیف کی کنونس کرتے ہیں کہ آپ الیکشن کروا لیں گے, ٹھیک ہے, تو ظاہری بات ہے جیسے وہ کہا جو پولیٹیکل کوارنٹین جنرل باجوہ کہہ گئے, ایک تو اس سے ہٹ گئے, دوسرا اگر وہ کہتے ہیں ہم جون میں الیکشن کرواتے ہیں پھر بھی اس سے ہٹ گئے. سو جو یہ باتیں ہو رہی ہیں پبلک میں یہ ایسے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات جو ہیں وہ زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے, معاملات زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے. بٹ لیٹ سی
کیا ہوتا ہے, کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں, اور نئے آرمی چیف کے لیے کیا پیغام آتا ہے. میں یہاں بوسٹن میں کانفرنس اٹینڈ کر رہا ہوں. آپ جو ہے وہ ساؤتھ ایشیا کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے اوپر پوری دنیا سے اسکالر آ رہے ہیں, پاکستانی انڈینز وزاری بات ہے اس پہ بات کریں گے, ہم بھی اس پہ بات کریں گے. لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بیٹھ کے اتنی بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس دیکھ رہے ہیں. لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اور جنرل باجوہ کو جو فیئر ویل ملی ہے وہ اچھے نوٹ پہ نہیں ملی, کیونکہ ایک تو ان کو وہ پولیٹیکلی وہ پولیٹیسائز ہو چکے تھے, ان کی کرپشن کے حوالے سے ان پہ الزام لگائے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ویلتھ میری ہے, میں نے ڈاکومنٹس دیے ہوئے ہیں FBR کو, لیکن لوگ اسے کرپشن کہتے ہیں. اب ظاہری بات ہے, لیکن ہو کین آسک ہم کہ یہ پیسہ صحیح ہے, رانگ ہے, رائٹ ہے. آبویسلی یہ پھر بڑی ایک ڈیبیٹ ہے, لیکن اوور آل ہی از. اینڈ دین دہشت گردی کا بڑھنا, ایکسٹریمزم کا بڑھنا, TTP کا پاکستان کے علاقوں میں گھس جانا, very 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 challenging for Pakistan. Let's see what comes out with the new army chief اور ان کا کیا ایجنڈا ہوتا ہے. Thank you very much.